ओए नवाल, तो शादी की रात क्या करेगी? लड़के चीर फाड़ देते हैं और तू है भी इतनी नाजुक सी। अब राज भाई तो तुझे चलने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी तीनों दोस्तें हंसते उसके नाजुक होने का मजाक उड़ा रही थी। शादी की रात वो अंदर से दरवाजा बंद कर चुकी थी ताकि अब राज उधर ना आ सके। नवाल, दरवाजा खोलो, मैं कुछ नहीं करूँगा। वो काफी देर दरवाजा बजाता रहा, लेकिन जब दरवाजा ना खुला, केकी बुलाकर वो अंदर आया और जैसे ही अंदर कूदा, सामने नवाल कपड़े बदल रही थी। अब राज को देखती हुए अपनी खुली धड़कनें दोनों हाथों से ढक गई थी। अपने सामने इतना हसीन नज़ारा देख पागल सा हुआ था और से मखमूर निगाहों से देखता उसकी तरफ पड़ा था। जाना, अगर प्यार से दरवाज़ा खोल देती तो शायद कुछ ना करता, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। उसके दोनों हाथ उसकी धड़कनों से हटाता अपने लबों को। नवाल, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं करूँगा। सिर्फ बात करनी है तुमसे, प्लीज़ नवाल। ये अबराज की आवाज़ थी जो बंद दरवाजे के उस पार से मुसलसल आ रही थी। उसकी आवाज़ में बेचैनी थी, एक तड़प थी और साथ ही साथ हल्का सा गुस्सा भी, जो उसकी मर्दाना अना को ठेस पहुंचने की वजह से पैदा हो रहा था। कमरे के अंदर नवाल दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी। उसका दिल किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बादलों की गर्ज ने माहौल को मजीद डरावना बना दिया था। ये उनकी शादी की पहली रात, वो रात जिसके बारे में उसने न जाने कितनी कहानियां सुन रखी थी। कितने वसवसे उसके दिल में थे। खौफ और हया का एक ऐसा इम्तजाज था जिसने उसे एक कदम उठाने पर मजबूर किया था। उसे अंदर आते ही कुंडी चढ़ा दी थी। नवाल, ये बचपना मत करो, सब घर वाले सो चुके हैं। अगर किसी ने मेरी आवाज़ सुन ली तो क्या सोचेंगे? अब राज ने अब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते हुए कहा। इस बार उसके लहजे में नरमी थी, जैसे वो किसी डरे हुए बच्चे को बहला रहा हो। नवाल ने अपने भारी अरूसी जोड़े को मुट्ठियों में भींच लिया। कमरे में गुलाब और मोती की महक रची बसी थी, जो उसके आसाब पर मजीद बोझ डाल रही थी। शीशे के लैंप्स की मध्यम सुनहरी रोशनी में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसका सुर्ख और सुनहरा काम वाला जोड़ा, हाथों में भरी चूड़ियां और माथे पर सजा झूमर, सब कुछ बेमिसाल था। लेकिन उस वक्त वो सिर्फ अपनी इज्जत और अपनी ज़ात को उस मर्द से बचाना चाहती थी जो अब उसका शौहर था। मैं नहीं खोलूंगी, आप जाएं यहाँ से, नवाल ने बमुश्किल अपनी कपकपाती आवाज़ में कहा। बाहर अबनाज ने गहरा सांस लिया। उसने अपनी शेरवानी का कॉलर ढीला किया और पिछले आधे घंटे से उसे मना रहा था। उसे मालूम था कि नवाल शर्मीली है, लेकिन इतनी खौफजदा हो कि उसने नहीं सोचा था। देखो नवाल, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं वहीं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाना। बस दरवाज़ा खोल दो। इब्राज ने आखिरी कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया, सिर्फ खामोशी थी। इब्राज ने माथे पर आई लट को पीछे किया और बेबसी से उधर देखा। वो अपनी ही बीवी के कमरे के बाहर चोरों की तरह खड़ा था। तभी उसकी नज़र साथ वाली बालकनी पर पड़ी। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक जुनून सवार हो चुका था। अगर वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है नवाल, मत खोलो, लेकिन मैं अंदर तो आकर आऊँगा। उसे सरगोशी की और राहदारी की खिड़की से बाहर टेरेस पर निकल गया। बारिश की ठंडी बूंदों ने फौरन से उसे भिगो दिया। उसकी महंगी शेरवानी भीग गई, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो एहतियात से चलता नवाल के कमरे की बड़ी खिड़की की तरफ पड़ा। बारिश की वजह से पाँव फिसल रहे थे, लेकिन इब्राज की नजरें सिर्फ उस खिड़की पर जमी थी जिसका पर्दा जरा सा हटा हुआ था। अंदर नवाल को लगा शायद इब्राज हार मानकर चला गया है। बाहर खामोशी छा गई थी। उससे सुकून का एक गहरा सांस लिया। उसका जिस्म भारी जेवरात के बोझ से दुख रहा था। उसने सोचा कि अब जब वो चला गया है तो कम से कम ये भारी भरकम जेवरात उतार ले। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। कांपते हाथों से उसने अपना भारी दुपट्टा उतारकर बेड पर रखा। फिर वो गर्दन में पड़ा भारी हार खोलने लगी। उसकी कमीज की डोरी पीछे से खुली हुई थी, जिससे उसकी कमर की धोदिया जिल्द लैंप्स की रोशनी में चमक रही थी। वो बेखबरी में अपने जेवरात उतारने और कपड़े ढीले करने में मगन थी। दूसरी तरफ अबराज खिड़की के पास पहुंच चुका था। शीशे की खिड़की लॉक नहीं थी, शायद नवाल उसे बंद करना भूल गई थी। अबराज ने धड़कते दिल के साथ खिड़की को आहिस्ता से सरकाया। बारिश के शोर में खिड़की खुलने की आवाज़ दब गई। वो जैसे ही खिड़की फैलांकर अंदर कूदा, सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। सामने नवाल खड़ी थी। उसका रुख आईने की तरफ था, लेकिन अक्स में अबराज नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो साइड पर था। नवाल अपनी कमीज के बाजू अलग कर रही थी और कपड़े बदल रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और कमर पर बिखरे हुए थे।
جبکہ کندھوں سے قمیض ڈھلک رہی تھی۔ ابراج کے حلق سے ایک بے اختیار آہ نکلی۔ اس آواز پر نوال چونکی، اسے گھوم کر دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ سامنے ابراج کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور دیوانگی تھی۔ وہ کسی شکاری کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ نوال کے منہ سے بمشکل نکلا اور بوکھلا گئی تھی۔ اس کے جسم پر کپڑے بے ترتیب تھے، دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا اور وہ اس کے سامنے تقریباً بے پردہ تھی۔ شرم و حیا کے مارے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ اسے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے، جیسے وہ اپنی کھلی دھڑکنیں اپنے ہاتھوں سے ڈھک رہی ہو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی اور وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ ابراج اسے دیکھ رہا تھا اور بس دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اس وقت کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی۔ بارش کا پانی ابراج کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں لگی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ نوال کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وہ کانپ رہی تھی۔ پلیز ابراج، مت آئیں آگے، باہر جائے پلیز۔ لیکن ابراج اب کہاں سننے والا تھا۔ وہ اپنے سامنے اتنا حسین نظارہ دیکھ کر پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتا اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ کلین میں جذب ہو رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی نوال کے حواس پر چھا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے قریب آ گیا۔ میں نے کہا تھا نا نوال، دروازہ کھول دو۔ ابراج کی آواز اب بھاری اور مدھم تھی، جیسے وہ کسی نشے میں ہو۔ نوال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی کشش تھی جس نے نوال کو جگڑ لیا تھا۔ ابراج نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نوال کے چہرے کے قریب دیوار پر رکھ دیا۔ اس نے نوال کو اپنے حصار میں لے لیا۔ جانا، اگر پیار سے دروازہ کھول دیتی تو شاید کچھ نہ کرتا۔ اپنی بات کا پکا تھا۔ ابراج نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں نوال کی گردن کو چھو رہی تھی، جس سے اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ نوال نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ ابراج کو بھی آواز سنائی دے رہی ہوگی۔ اس کے ہاتھ اب بھی سینے پر بندھے تھے، اپنی حفاظت کے لیے۔ ابراج نے اس کی بند آنکھوں اور کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھا۔ اس کے اندر کا طوفان باہر کی بارش سے زیادہ تیز تھا۔ لیکن اب نہیں چھوڑوں گا، ابراج نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس نے نرمی سے نوال کی کلائیوں کو تھاما۔ نوال نے ہلکی سے مزاحمت کی، لیکن ابراج کی گرفت اٹل تھی۔ ابراج کی نگاہیں نوال کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہی تھی۔ اس کی بھیگی ہوئی قمیض سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک کر نوال کے بازو پر گرا، جس سے وہ کام سی گئی تھی۔ ابراج نے اپنا چہرہ مزید قریب کیا۔ تمہیں اندازہ ہے تم اس وقت کیسی لگ رہی ہو؟ ابراج نے مدھم لہجے میں کہا، جیسے چاند بادلوں سے نکل آیا ہو۔ میرا دل کر رہا ہے کہ وقت کہیں تھم جائے۔ نوال کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی، لیکن اس کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیل چکی تھی۔ وہ ابراج کی قربت سے پگھل رہی تھی۔ وہ خوف جو کچھ دیر پہلے تک تھا، اب ایک میٹھے سے جذبے میں بدل رہا تھا۔ ابراج نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ نوال کی گیلے بالوں کی خوشبو اور بارش کی مہک نے ابراج کو دیوانہ کر دیا تھا۔ مجھے دیکھو نوال، اسے حکم دیا۔ نوال نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں کاجل پھیلا ہوا تھا جو اسے مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ ابراج کی آنکھوں میں سے اپنی تصویر نظر آئی۔ وہاں ہوس نہیں تھی، بلکہ بے پناہ محبت تھی اور ملکیت کا احساس تھا۔ میں نے بہت انتظار کیا اس پل کا، ابراج نے نرمی سے کہا اور اپنا چہرہ جھکا کر اس کے ماتھے پر ایک پرسکون بوسہ دیا تھا۔ یہ لمس اتنا پاکیزہ اور نرم تھا کہ نوال کا سارا ڈر ختم ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ابراج نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اس کی نظریں نوال کے گلابی ہونٹوں پر جم گئی۔ ابراج کا دوسرا ہاتھ نوال کے رخسار کو چھونے لگا۔ اس کا انگوٹھا نرمی سے نوال کے ہونٹوں کو سہلا رہا تھا۔ اب کوئی دروازہ، کوئی دیوار ہمارے درمیان نہیں ہے، ابراج نے سرگوشی کی تھی۔ وہ مزید جھکا اور نوال نے خود سپردگی کے انداز میں اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ باہر بادل زور سے گرجا، لیکن کمرے کے اندر دو دھڑکنیں ایک ہو رہی تھی۔ ابراج کی شدت میں ایک دعویٰ تھا، ایک مان تھا کہ اب وہ اس کی ہے۔ وہ شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی اور اپنا چہرہ ابراج کے بھیگے ہوئے سینے میں چھپا لیا تھا۔ ابراج نے مسکراتے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ پاگل لڑکی، مجھ سے ڈر رہی تھی؟
میں تمہارا ابراج ہوں، تمہارا محافظ۔ نوال نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ آپ نے تو ڈرا دیا تھا مجھے، اور یہ کیا طریقہ ہے کھڑکی سے آنے کا، چوروں کی طرح؟ ابراج ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کی گونج کمرے میں پھیل گئی۔ عشق میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا محترمہ، اور جب محبوبہ دروازہ نہ کھلے تو محبوب کو چور بننا ہی پڑتا ہے۔ اس نے نوال کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ چلو اب جاؤ اور کپڑے بدل لو، ورنہ میری وجہ سے تم بھی بھیگ جاؤ گی۔ ابراز نے اسے چھوڑا اور خود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگا، لیکن پھر رک گیا۔ مڑ کر دیکھا تو نوال ابھی بھی وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور ہاں، ابراج نے شرارت سے آنکھ ماری، آئندہ دروازہ کبھی لاک مت کرنا، ورنہ اگلی بار کھڑکی نہیں توڑوں گا، سیدھا دروازہ توڑ کر آؤں گا۔ نوال مسکرا دی، ایک بھرپور مطمئن مسکراہٹ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کپڑے بدلنے کے لیے مڑ گئی۔ باہر بارش تھم رہی تھی، لیکن ان کی محبت کی برسات تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ 6 مہینے پہلے ابراج صاحب اور دانش صاحب صرف کاروباری شراکت داری نہیں تھے، بلکہ بچپن کے جگری یار بھی تھے۔ ان کی دوستی ایسی تھی کہ لوگ مثالیں دیتے تھے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بالکل ایک گھر جیسا تھا۔ اسی آنا جانے کے دوران ابراج نے نوال کو دیکھا تھا۔ نوال جو بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ ہی رہی تھی، معصومیت اور خوبصورتی کا ایک شاہکار تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، شرمیلی مسکراہٹ اور سادہ انداز کسی کا بھی دل موہ لینے کے لیے کافی تھا۔ ابراج جو خود ایک سلجھا ہوا تعلیم یافتہ اور وجیہ نوجوان تھا، نوال کی اسی سادگی پر دل ہار بیٹھا۔ اس نے بنا دیر کیے اپنے والدین سے اپنی دل کی بات کہہ دی۔ دانش صاحب تو شاید اسی دن کے منتظر تھے جب وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر اپنے دوست ابرار کے گھر پہنچے تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یار ابرار، میں تیرے پاس اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لیے آیا۔ ابرار چاہتا ہے کہ نوال ہمارے گھر کی رونق بنے، دانش صاحب نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابراج صاحب کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ دانش، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی تیرے گھر جائے، اور مجھے ابراج پر اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ یوں بات پکی ہو گئی اور چٹ منگنی بھی کر دی گئی۔ نوال کے لیے سب کچھ کسی خواب جیسا تھا۔ اسے ابراج پسند تھا۔ وہ جب بھی فیملی فنکشنز میں اسے دیکھتا تو نظریں جھکا لیتا۔ یہ عزت اور احترام ہی تو تھا جس نے نوال کے دل میں اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ منگنی کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ انگوٹھی پہناتے وقت جب ابراج نے نوال کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسا وعدہ تھا جس نے نوال کو سرشار کر دیا۔ وہ بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ زمین پر نہیں ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ سورج کی کرنیں کالج کے سبزہ زار پر بکھری ہوئی تھی۔ نوال آج معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی نکھار تھا، ہاتھوں میں مہندی کا گہرا رنگ اور انگلی پر چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی اس کی نئی شناخت کا اسے پتہ دے رہی تھی۔ وہ جیسے کینٹین کے ایریا میں پہنچی، اس کی تینوں گہری سہیلیاں سائمہ، ندا اور فریحہ اسے گھیر کر بیٹھ گئی۔ اوہ مائی گاڈ نوال، تم تو آج بالکل بدلی ہوئی لگ رہی ہو، سائمہ نے شرارت سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی دیکھنے لگی۔ واہ، ابراج بھائی کی چوائس تو بہت زبردست ہے۔ نوال نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ چھوڑایا۔ بس کرو یار، اتنا تنگ مت کرو۔ تنگ کیوں نہ کروں؟ آخر ہماری دوست کی منگنی ہے، اور وہ بھی اتنے ہینسم لڑکے سے۔ ندا نے کہکا لگایا۔ چلو جلدی سے وہ البم دکھاؤ جو تم لائی ہو، ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کل رات فنکشن کیسا رہا۔ نوال نے اپنی بیگ سے منگنی کی تصویروں کا ڈیجیٹل البم نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ تینوں لڑکیاں سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ تصویریں اسکرین پر چل رہی تھی۔ ابراج کی شیروانی، نوال کا لہنگا، دونوں کا ساتھ کھڑے ہونا، ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانا، یہ تصویر بھی سہیلیوں کی طرف سے تعریفی کلمات کی بوچھار ہو رہی تھی۔ یار نوال، سچ میں تم دونوں کی جوڑی کمال ہے۔ ابراج صاحب بھائی تمہیں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہائے، میں تو صدقے جاؤں۔ فریہ نے ایک تصویر پر زوم کرتے ہوئے کہا جس پر ابراج مسکرا کر نوال کو دکھ رہا تھا۔ نوال کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا، اسے اپنی قسمت پر ناز ہو رہا تھا۔ ماحول بہت خوشگوار تھا، ہنسی مذاق چل رہا تھا، لیکن پھر گفتگو کا رخ ایک ایسے موڑ کی طرف مڑ گیا جس نے نوال کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ فریحہ جو گروپ میں سب سے زیادہ منہ پھٹ اور بولڈ سمجھی جاتی تھی،
उसने अचानक एल्बम बंद कर दिया और नवाल को गौर से देखने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी और सरपुरस्रार मुस्कुराहट थी। वैसे नवाल, खुश तो तुम बहुत हो, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि शादी का असली मतलब क्या होता है? प्रिया ने मायने के लहजे में कहा। नवाल जो अभी तक तस्वीरों के शहर में थी चौंकी। मतलब? क्या कह रही हो तुम? शादी का मतलब है साथ रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना। और क्या? प्रिया ने एक तंजिया हंसी हंसी। निदा और साइमा भी अब संजीदा हो गई थी। भोली लड़की, ये सब किताबी बातें हैं। प्रिया ने कुर्सी आगे सरकाई और निवाल के करीब हो गई। मर्द वो नहीं होते जो मंगनी वाले दिन नजर आते हैं। ये जो शेरवानी पहनकर तमीज से मुस्कुरा रहे हैं ना, ये सब शादी की पहली रात खत्म हो जाता है। नवाल के माथे पर शिकन आ गई। तुम कहना क्या चाह रही हो? अब राज ऐसे नहीं है, वो बहुत शरीफ है, पापा के दोस्त के बेटे हैं। अरे मेरी जान, शराफत का ताल्लुक इस चीज से नहीं होता। प्रिया ने उसे टोका। मर्द की फितरत एक जैसी होती है। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता कि शादी की पहली रात बंद कमरे में क्या होता है। नवाल का दिल घबराने लगा। क्या? क्या होता है? उसे दबी आवाज में पूछा। प्रिया ने इधर उधर देखा जैसे कोई राज बताने लगी। देखो नवाल, हम तुम्हारी दोस्त हैं, इसलिए तुम्हें खबरदार कर रही हैं। शादी की रात मर्द एक दरिंदे की तरह होता है। उसे सिर्फ अपनी तस्कीन से खास होती है, चाहे सामने वाली लड़की तकलीफ से मरी ही क्यों ना रही है। नवाल का रंग जर्द पड़ने लगा। नहीं प्रिया, तुम डर रही हो। मुझे ऐसा नहीं होता होगा, मैं सच कह रही हूँ। प्रिया ने अपनी बात में मजीद वजन डाला। मेरी कज़न की शादी हुई थी पिछली माह। वो बता रही थी कि वो रात किसी क़यामत से कम नहीं होती। मर्द औरत को इस तरह बीजते हैं, इस तरह नोचते हैं कि अगली सुबह लड़की के जिस्म पर नील पड़ जाते हैं। वो रहम नहीं खाते। नवाल, निदा जो अब तक खामोश थी, उसने भी लुकमा दिया। हाँ नवाल, मैंने भी सुना है। कहते कि दर्द इतना होता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, और अगर लड़की रोए या मना करे तो वो और ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को दबोचता है। नवाल के खानों में साएं साएं होने लगी। अब राज की वही तस्वीर देख रही थी जो स्क्रीन पर खुली थी, लेकिन अब राज की मुस्कुराहट उसे मोहब्बत भरी नहीं बल्कि वहशतनाक अब लगने लगी थी। लेकिन लेकिन अब राज तो मुझसे प्यार करते हैं ना, वो मुझे तकलीफ क्यों देंगे? नवाल की आवाज़ में रोने वाली सी कैफियत थी। प्रिया ने उसके हाथ पर हाथ रखा। प्यार अपनी जगह नवाल, लेकिन मर्दाना हवस अपनी जगह। जब दरवाज़ा बंद होता है तो प्यार पीछे रह जाता है। तुम्हें पता है, कुछ लड़कियां तो शादी की पहली रात के बाद कई दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाती, चल फिर नहीं सकती। उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने चीर फाड़ कर दिया हो। चीर फाड़? नवाल के मुंह से खौफजदा सरगोशी निकली। हाँ बिल्कुल। प्रिया ने बेरहमी से बात जारी रखा। तुम्हारा ये नाजुक सा वजूद भला ये सब बर्दाश्त कर पाएगा? तुम तो फूल जैसी हो। इब्राज भाई का कद काठ देखो, उनकी मजबूती देखो, वो तो तुम्हें मसल कर रख देंगे। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी चीखें सुनकर रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मर्द को उस वक्त कुछ सुनाई नहीं देता, वो बस अपनी मर्जी चलाता है। नवाल का सांस सीने से अटकने लगा। उसके ज़हन में खौफनाक खाके बनने लगे। वो जो शादी को फूलों की सेज समझ रही थी, उसे अचानक कांटों का बिस्तर लगने लगा। उसकी मासूमियत और कम उम्री की वजह से वो ये समझ ही नहीं पाई कि बातें मोबाइल का लड़ाई पर मुबनी है या महज उसे डराने के लिए। उसके नज़दीक उसकी दोस्तें तजर्बाकार थी और सच कह रही थी। साइमा ने शायद नवाल के पीले पड़ते चेहरे को देख लिया था। यार परिया, बस करो, क्यों डरवा रही हो बच्ची को? देखो उसका रंग कैसा हो गया। मैं डरा रही नहीं रही साइमा, मैं उसे हकीकत बता रही हूँ ताकि ये जहनी तौर पर तैयार है। फ्रिया ने कंधे झुकाए। कल को जब उसके साथ ये सब होगा तो ये ना कहे कि हमें बताया नहीं था। नवाल, तुम्हें बहुत हिम्मत करनी होगी। तो कोई फिल्मी सीन नहीं होता है जहाँ सब अच्छा अच्छा हो। ये एक तकलीफ दा अमल है जिसमें लड़की की चीखें कमरे से बाहर नहीं जा पाती। नवाल ने अपनी टेबलेट को तेजी से बंद कर दिया। सबराज के चेहरे से अब डर लग रहा था। उसके दिमाग में प्रिया के अल्फाज गूंज रहे थे। चलने फिरने की खबर नहीं छोड़ेंगे, चीर फाड़ कर देंगे, जानवर बन जाते हैं। वो वहां से उठ खड़ी हुई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जा रही हूँ। अरे बैठो तो सही, चाय तो पी लो। निदा ने आवाज दी, लेकिन नवाल के कदम नहीं रुके। वो कॉलेज के गेट की तरफ तकरीबन भागती हुई जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू तेजी से बह रहे थे। कुछ देर पहले जो खुशी उसके अंग अंग में भरी थी, अब वो खौफ के काले बादलों में छुप गई थी। घर वापसी के पूरे रास्ते वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी कांपती रही। ड्राइवर ने एक दो बार आईने में उसे देखा, लेकिन नवाल
اپنی ہی دنیا میں تھی. اسے ہر طرف راج کا وہ روپ نظر آ رہا تھا جو اس کی سہیلیوں نے تخلیق کیا تھا. جب وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں لاؤنج میں بیٹھی شادی کے جوڑوں کی لسٹ بنا رہی تھی. نوال کو دیکھ کر وہ مسکرائے. آگے میری دلہن، کیسا رہا دن؟ سہیلیوں کو پسند آئی انگوٹھی؟ نوال نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ہونٹ اس کے پھڑپھڑا کر رہ گئے تھے. جی امی، سب کو بہت پسند آئے. میرے سر میں درد ہے، میں سونے جا رہی ہوں. وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیڈ پر گر گئی. تکیے میں منہ دے کر اسے سکنے لگی. یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ میں کیسے برداشت کروں گی؟ ابراج ایسا کیوں کریں گے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی. اس کی کم عمری اس کی دشمن بن گئی تھی. اسے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا کہ ازواجی تعلق باہمی روابط اور محبت اور نرمی کا نام ہے. اور اسے صرف تشدد اور درد کی کہانی سنائی گئی تھی، اور وہ اسے یہ سچ سمجھ کر بیٹھی ہوئی تھی. اگلے چند دن نوال نے خوف کے سائے میں گزارے. جب بھی ابراج کا فون آتا اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا. خوشی سے نہیں بلکہ خوف سے. اس سے بات کرتے ہوئے کترانے لگی. ابراج نے محسوس بھی کیا کہ نوال کچھ سہمی ہوئی، لیکن اس نے سوچا کہ شاید شادی کی گھبراہٹ ہے. یہ لڑکوں کی فطری شرم و حیا ہوتی ہے. اسے نوال سے پوچھا بھی کہ نوال تم ٹھیک تو ہو نا؟ آواز بہت اداس لگ رہی ہے. نوال نے کانپتی آواز میں جواب دیا تھا، جی بس تھکاوٹ ہے. وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس سے ڈر رہی ہے؟ اس شخص سے خوف زدہ ہے جسے وہ اپنا مسیحا سمجھتی تھی. شادی کی تاریخ قریب آتی گئی اور نوال کا خوف بڑھتا گیا. مہندی کی رات جب سب لوگ ناچ گا رہے تھے، نوال اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ یہ رنگ خوشی کا ہے یا اس کی آنے والی تکلیف کا. اس کی سہیلیوں کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی. نکاح کے وقت جب اس نے قبول ہے کہا تو اس کے لہجے میں لرزش تھی. سب نے اسے حیا سمجھا، لیکن وہ اندر سے کانپ رہی تھی. اور پھر وہ لمحہ آ گیا. رخصتی کے بعد جب اسے ابراج کے کمرے میں لایا گیا تو اس کا دل خوف سے بند ہو رہا تھا. جیسے وہ کمرے میں تنہا ہوئی تو اس کی نظر دروازے پر پڑی. اس کے دماغ میں فریحہ کی آواز گونجی، وہ دروازہ بند کر کے جانور بن جاتے ہیں، تمہیں نوچ کھائیں گے. ایک جنونی خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس سے پہلے کہ ابراج کمرے میں آتا، نوال نے چھلانگ لگا کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس نے جلدی سے کنڈی چڑھا دی. میں انہیں اندر ہی نہیں آنے دوں گی، میں درد برداشت نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی. وہ دروازے سے ٹیک لگا کر بڑبڑانے لگی. یہی وہ خوف تھا، وہ غلط فہمی تھی جو اس کی پختہ ذہنیت میں زہر کی طرح کھول دی گئی تھی، جس نے اسے شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کے لیے دروازہ بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا. ابراج سے وہ نفرت نہیں کرتی تھی، وہ بس اس درندے سے بچنا چاہتی تھی جس کا خاکہ اس کی سہیلیوں نے کھینچا تھا. سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو رہی تھی. بارش تھم چکی تھی اور باہر دھلی دھلی فضا میں پرندے چہچہا رہے تھے. نوال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے تھے. وہ شاور نکلی تھی اور اس کے لمبے گیلے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے. وہ آہستہ آہستہ کنگھی پھیر رہی تھی. اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور تازگی تھی جو کل رات کی وحشت سے بالکل مختلف تھی. اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ صبح کے پھول کی طرح لگ رہی تھی. ابراج جو بیڈ پر نیم دراز تھا اور اپنے آئی پیڈ پر کچھ چیک کر رہا تھا، اسے آئینے کے عکس میں دیکھ کر مسکرا دیا. اٹھا اور دبے پاؤں اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. نوال نے آئینے میں ابراج کو اپنے پیچھے دیکھا تو اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی. ابراج نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے کنگھی لے لی. لاؤ، میں مدد کر دیتا ہوں. ابراج کی آواز میں صبح کی سی تازگی تھی. آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سلجھانے لگا. نوال خاموش بیٹھی اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ابراج نے تھوڑا سا جھک کر آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکا. ویسے بیگم، ابراج ایک بات تو بتا، یہ رات کو قلعہ بند کرنے کا خیال کس کا تھا؟ ابراج نے شرارت سے بروج کہا، مطلب دروازہ ایسے لاک کیا تھا جیسے باہر شوہر میں کوئی منگول حملہ آور ہو گئے ہو. نوال سینک گئی. وہ جانتی تھی یہ سوال تو آئے گا. اس نے نظریں جھکا لی. وہ بس ایسے ہی. نوال نے ٹالنا چاہا، ایسے ہی نہیں ہو سکتا.
میں نے تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھا تھا نوال، اتنا ڈر، اور وہ بھی مجھ سے۔ ابراج نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ نوال نے لب کھینچے، پھر دھیرے سیرے بولنے لگی۔ وہ کالج میں میری دوستوں نے، فریا اور ندا نے کہا تھا کہ ابراج نے استغفار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ شادی کی پہلی رات مرد درندے بن جاتے ہیں۔ نوال نے بامشکل یہ الفاظ ادا کیے اور پھر تیزی سے بولنے لگی جیسے بوجھ اتار رہی ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ مرد بہت ظالم ہوتے ہیں، وہ چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، وہ رحم نہیں کرتے، لڑکی کو مارتے ہیں۔ اس لیے میں ڈر گئی تھی کہ آپ بھی۔ ابراج کچھ لمحے سے حیرت سے دیکھتا رہا اور اس کے حلق سے ایک زوردار کہکا نکلا۔ وہ اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ نوال نے منہ مسوڑا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ میں ڈر کے مارے مرنے والی ہو گئی تھی۔ ابراج نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے بامشکل کہا، تو محترمہ، آپ نے اپنی ان عظیم دانشور سہیلیوں کی باتوں میں آ کر اپنی اس معصوم شوہر کو گڈزیلا سمجھ لیا کیا؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اب وہ سنجیدہ تھا۔ نوال، دیکھو میری طرف، کیا میں تمہیں درندہ لگتا ہوں؟ نوال نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اب نہیں لگتے پگلی لڑکی۔ ابراج نے اس کی ناک کھینچی۔ سنو، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں ابراج ہوں اور تم میری نوال ہو۔ میں تمہیں کانٹا چبھنے پر بھی طرف جاؤں گا، تمہاری تکلیف دینے کا تمہیں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو سہیلیوں کی فضول باتیں ہوتی ہیں نا، یہ صرف ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارا رشتہ محبت اور احترام کا ہے، جنگ کا نہیں۔ اسے نوال کے ہاتھوں کو چوما۔ وعدہ رہا، جب تک تم نہیں چاہو گی تمہاری مرضی کے خلاف ہوا کا جھونکا بھی تمہیں نہیں چھوئے گا۔ اب وہ ساری باتیں بھول جاؤ، صرف وہ یاد رکھو جو رات کو ہوا تھا، وہ بارش، وہ کھڑکی اور ہم۔ نوال کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ سب یاد کر کے اسے شرم آ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی دل میں لڈو بھی پھوٹ رہے تھے۔ I'm sorry ابراج، اس نے دھیرے سے کہا۔ سوری نہیں، بس ایک جرمانہ لگے گا۔ ابراج نے شرارت سے کہا۔ کیا؟ ایک کپ چائے، وہ بھی تمہارے ہاتھ کی؟ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ بھائی بھابھی اٹھ جائیں، بھابھی کے گھر سے ناشتہ ہے۔ باہر سے ابراج کی چھوٹی بہن زویا کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ ابراج نے مسکرا کر نوال کو دیکھا۔ لو بھائی، ساس صاحبہ نے بچا لیا تمہیں چائے بنانے سے، چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہوگا۔ لاؤنج میں میز لوازمات سے بڑی ہوئی تھی، حلوہ پوری، چنے، نہاری، پراٹھے، انڈے، بیکری کا سامان، چائے اور لسی کے جگ۔ نوال کے گھر سے اس کا چھوٹا بھائی اور کزن ناشتہ لے کر آئے تھے۔ ابراج سفید کرتا شلوار پہنے، کندھے پر شال اوڑے، انتہائی وجیہ لگ رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکلا اور سیدھا نوال کے بھائیوں کی طرف پڑا۔ ارے عریض میاں، یہ کیا تکلف کیا ہے؟ ابراج نے عریض کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ یار، تم لوگ تو پورا ہوٹل اٹھا لائے ہو، بیٹھو بیٹھو۔ وہ اتنے خلوص اور اپنائیت سے سب سے ملا کہ نوال جو پیچھے کھڑی دیکھ رہی تھی، اس کا دل فخر سے بھر گیا۔ ناشتے کی میز پر ابراج کی خوشی اخلاقی عروج پر تھی۔ امی جان، ابراج نے اپنی ساس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ حلوہ تو کمال کا ہے۔ نوال، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے گھر کے کھانے میں مجھے موٹا کر دیں گے۔ ابراج کی امی بھی مسکراتی تھی۔ ہاں ہاں، کھاؤ بیٹا، نئی نویلی دلہن کا گھر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ ابراج نے ایک نوالا نوال کی پلیٹ میں رکھا۔ تم بھی کھاؤ۔ رات بھر وہ رکا اور آنکھ ماری۔ بارش کی وجہ سے ڈری ہوئی تھی نا، تو کمزوری ہوگی ہوگی۔ نوال نے میز کے نیچے سے اسے پاؤں مارا تھا اور سب لوگ ہنس پڑے۔ ماحول اتنا خوشگوار تھا کہ نوال کو لگا کہ وہ دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہے۔ ابراج نہ صرف ایک بہترین شوہر تھا، بلکہ ایک بہترین داماد بھی ثابت ہو رہا تھا۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ فانوس کی روشنیاں مہنگے قالینوں اور پھولوں کی سجاوٹ کو مزید نکھار رہی تھی۔ ولیمے کا فنکشن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھا۔ اسٹیج پر نوال اور ابراج کے بیٹھے تھے اور نوال نے سلور گرے رنگ کی انتہائی نفیس مہنگی میکسی پہن رکھی تھی، جس پر ڈائمنڈ کٹ ورک تھا۔ اس کے بال خوبصورتی سے سیٹ کیے کہ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ابراج سیاہ 3 پیس سوٹ پہ اس کے ساتھ بیٹھا ہر آنے والے سے مسکرا کر مل رہا تھا۔
लेकिन उसकी नज़रें बार बार निवाल पर टिक जाती। थक तो नहीं गई तुम? इब्राज ने सरगोशी की, थोड़ी सी। नवाल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बस थोड़ी दूर और फिर हम घर चलेंगे। उसने उसे तसल्ली दी। तभी स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़ते नवाल को अपनी वही सहेलियाँ नजर आई, फरीहा, निदा, साइमा और बाकी को। वो सब खुश और बन सवर कर आई थी, लेकिन उनकी आंखों में एक तजस्सुस था, एक अजीब सी खोज थी। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि उनकी कहानियों का नवाल पर क्या असर हुआ है। इब्राज उन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ। वेलकम, आप लोग बातें करें, मैं ज़रा मेहमानों को देख लूं। इब्राज समझदारी से साइड पर हो गया था ताकि लड़कियां खुलकर बात कर सके। जैसे ही इब्राज हटा, सहेलियां नवाल पर टूट पड़ी थी। अल्लाह नवाल, तुम तो बच गई, मेरा मतलब है बहुत प्यारी लग रही हो। श्रेया ने उसे गले लगाया था और कहा। उसकी नजरें नवाल के चेहरे पर किसी तकलीफ या गम के आसार ही को ढूंढ रही थी। कैसी हो? निदा ने मायने खीज लहजे में पूछा। कल रात खैरियत रही ना? इस सवाल ने गहरा सांस लिया उस पर। उसके अंदर का खौफ अब एतमाद में बदल चुका था। मुझे याद आया कि कैसे इन लड़कियों ने उसका सुकून बर्बाद किया था और अब बदला लेने का वक्त था। नवाल ने एक अदाए बेनियाजी से अपने बालों की लड़तुलस की। उसके चेहरे पर एक शरारती और ख्वाबनाक मुस्कुराहट फैल गई। यार मत पूछो। नवाल ने ड्रामाई अंदाज में आंखें घुमाई। तुम लोग तो बिल्कुल गलत थी। गलत? क्या मतलब? फ्रिया हैरान हुई। क्या कुछ भी नहीं हुआ? हुआ ना, बहुत कुछ। नवाल ने सरगोशी के से अंदाज में कहा और सब लड़कियां उसके करीब हो गई ताकि कान लगाकर सुन सके। तुम लोगों ने कहा था कि वो गुस्से वाले होंगे, दरिंदे होंगे। नवाल ने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को घुमाते हुए कहा। लेकिन अबराज, हाय, वो तो बिल्कुल किसी रोमानवी नावल के हीरो निकले। क्या मतलब? साइमा ने हैरत से पूछा। तुम्हें पता है कल कितनी तेज बारिश थी? नवाल ने कहानी शुरू की। मैंने डर के मारे दरवाज़ा लॉक कर दिया था। मैं समझी अब वो दरवाज़ा तोड़ देंगे, चीखेंगे। लेकिन पता है उन्होंने क्या किया? उसने नफ़ी में सर हिलाया। वो बारिश में भीगते हुए अपनी जान की परवाह के बगैर दूसरी मंजिल की खिड़की से कूद कर मेरे कमरे में आए, बिल्कुल किसी फिल्मों की तरह। नवाल ने फखर से बताया। उनके कपड़े भीगे हुए थे, बाहर से पानी टपक रहा था। उनकी आंखों में उफ खुदाया, वो गुस्सा नहीं था, एक जुनून था, एक दीवानगी थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। सहेलियों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। खिड़की से इतनी बारिश में? निदा ने बेयकीनी से पूछा। हाँ। नवाल ने मजीद मिर्च मसाला लगाया। और जब वो अंदर आए तो मैं डर रही थी, लेकिन उन्होंने छुआ तक नहीं। वो बस मेरे सामने घुटनों के बल बैठ कर कहा कि नवाल, जब तक तुम नहीं जाओगी मैं सांस भी तुम्हारी मर्जी से ही लूँगा। हालांकि ये डायलॉग थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन नवाल को अब लिबर्टी तो हासिल करनी थी। फरीहा का चेहरा देखने वाला था। उसकी सारी खौफनाक थ्योरीज फेल हो रही थी। फिर एक और दोस्त ने पूछा, फिर क्या? नवाल ने शर्माते हुए नजरें झुकाई। उन्होंने मेरे गीले बाल अपने हाथों से सुखाए। उन्होंने मुझे अपने हाथों से पानी भी पिलाया। वो सारी रात मेरे पास बैठे सिर्फ मुझसे प्यार भरी बातें करते रहे, मेरी तारीफ करते रहे। उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए कोई आम लड़की नहीं, एक शहजादी हूँ। नवाल ने फरीहा की तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम कह रही थी ना क्यों चीर फाड़ कर देंगे? फरीहा अबराज ने तो मेरे पैरों को भी हाथ लगाया और ऐसे कांच की गुड़िया को छू रहे हों जैसे। उन्होंने कहा कि मुझे कभी कांटा भी नहीं लगने देंगे। साइमा ने हसरत मेरी आह भरी। हाय, किस्मत तो है तो ऐसी। हमें तो लगा था कि कोई विलन टाइप सीन होगा, ये तो शाहरुख खान निकला। नवाल हंस पड़ी। विलन नहीं, वो मेरे हीरो है। और सच बताऊं, मुझे तो अपने किए पर अफसोस हो रहा था कि मैं ख्वामखा डर रही थी। इब्राज जैसा शौहर तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता, वो मुझ पर जान छिड़कते हैं। फरीहा को अपनी शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी। चलो शुक्र है यार, हम तो तुम्हारी वजह से परेशान थे कि पता नहीं क्या हाल होगा। लेकिन लगता है कि इब्राज भाई वाकई बहुत मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ नहीं, बस आशिक है। नवाल ने फखर से कॉलर झाड़ने वाले अंदाज में कहा। तभी इब्राज वापस स्टेज पर आया। उसके हाथ में जूस का गिलास था। बातें ख़त्म हो गई? नवाल, ये जूस पी लो। तुमने सुबह से कुछ खास नहीं खाया ना? इब्राज ने सबके सामने गिलास नवाल के होंठों से लगा दिया। सहेली ये मंजर देखकर एक दूसरे को कौनियां मारने लगी। फरीहा ने खसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा इब्राज भाई,
ہم چلتے ہیں، کھانا لگ گیا ہے۔ نوال تو ویسے ہی آپ کے گن گا رہی تھی۔ اب یہ سین دیکھ کر ہمیں یقین بھی آ گیا ہے۔ ابراج نے مسکرا کر نوال کو دیکھا جسے دیکھ کر آنکھ دبا رہی تھی۔ ابراج سمجھ گیا کہ اس کی بیوی نے کوئی ضرور لمبی چوڑی کہانی سنائی ہے۔ ارے ابھی کہاں، تصویریں تو بنا لے، ابراج نے خوش اخلاقی سے کہا۔ جب سہیلیاں جانے لگی تو نوال نے ابراج کے کان میں سرگوشی کی۔ کیسی لگی میری ایکٹنگ؟ میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ مجھ پر مرتے ہیں اور کھڑکی توڑ کر آئے تھے۔ ابراج ہنس پڑا۔ کھڑکی توڑ کر؟ واہ بھائی، چلو اچھا ہے، میری دھاک بیٹھ گئی۔ لیکن سچ تو یہ ہے بیگم کہ جھوٹ تم نے ایک بھی نہیں بولا، میں واقعی تم پر مرتا ہوں۔ اس نے نوال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیمرے کی فلیش چمکی اور وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ نوال کی مسکراہٹ میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک سکون اور ایک خوبصورت مستقبل کا یقین تھا۔ 2 سال بعد اتوار کی دوپہر تھی اور ابراج کے گھر کے لاؤنج اس وقت کسی پلے لینڈ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فرش پر ہر طرف کھلونے بکھرے ہوئے تھے، کہیں رنگ برنگی گیندیں تھی تو کہیں گڑیا اور کہیں بلاکس، اور ان کھلونوں کے بیچوں بیچ شہر کا نامور بزنس مین، سنجیدہ اور روبدار شخصیت کا مالک۔ ابراج اس وقت قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا گورا بنا ہوا تھا۔ اس کی پیٹھ پر 1 سال کی ننھی پڑی میرال ابراج سوار تھی۔ چلو میرے گھر گھوڑے، ٹک ٹک ٹک۔ ابراج نے اپنی بیٹی کو ہنسانے کے لیے عجیب سی آوازیں نکالی۔ میرال نے اپنی دودلی زبان میں ٹلٹاریاں ماری اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ابراج کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر کھینچا۔ آرام سے شہزادی، بابا کے بال ہیں، لگام نہیں۔ ابراج نے ہنستے ہوئے دہائی دی، لیکن اس کے لہجے میں درد سے زیادہ لطف تھا۔ کچن سے چائے کی ٹرے اٹھائے نوال لاؤنج میں داخل ہوئی۔ 2 سالوں میں وہ مزید نکھر گئی تھی۔ ماں بننے کے بعد اس کے چہرے پر ایک پختگی اور حقیقی طرح کا نور آ گیا تھا۔ اس نے ہلکے پیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھا ہوا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مسکرانے لگی، لیکن پھر فوراً ہی مصنوعی خف کی طاری کر لی۔ ابراج، خدا کا خوف کرے، آپ کو ڈاکٹر نے کمر کا خیال رکھنے کو کہا ہے اور آپ پچھلے 1 گھنٹے سے گھوڑا بنے ہوئے ہیں۔ نوال نے ٹرے میز پر رکھی اور کمر پر ہاتھ رکھ کے انہیں دیکھنے لگی۔ ابراج نے گردن موڑ کر نوال کو دیکھا، لیکن گھوڑے والی پوزیشن نہیں چھوڑی۔ بیگم، آپ کو نہیں پتا، یہ میرے باس کا حکم ہے۔ اگر میں نے حکم عدولی کی تو یہ مجھے نوکری سے نکال دیں گی۔ ابراج نے پیٹھ پر بیٹھی میرال کی طرف اشارہ کیا۔ میرال نے ماں کو دیکھا اور جوش سے ہاتھ مارنے لگی۔ ماما؟ ہاں ماما کی چمچی۔ نوال نے آگے بڑھ کر میرال کو ابراج کی پیٹھ سے اتارا۔ چلو بس کرو، اب بابا تھک گیا ہے۔ میرال نے اترتے ہوئے احتجاجاً رونا شروع کر دیا۔ وہ دوبارہ ابراج کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی۔ بابا۔ ابراج فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور میرال کو دوبارہ گود میں اٹھا لیا۔ ارے میری گڑیا کیوں رو رہی ہے؟ آؤ بابا کے پاس۔ ماما تو ہے ہی ظالم، ہمیں کھیلنے ہی نہیں دیتی۔ اس نے میرال کی گالوں پر پیار کی بوچھار کر دی۔ میرال فوراً چپ ہو گئی اور فاتحانہ انداز میں اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ نوال نے چائے کا کپ ابراج کی طرف بڑھایا اور منہ بتوڑتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی چالاکیاں؟ نوال نے شکوہ کیا۔ سارا دن مجھے تنگ کر دیے، مجال ہے جو میرے پاس ٹک کر بیٹھ جائے، اور جیسے ہی آپ گھر آتے ہیں نا، یہ ایسے معصوم بچ جاتی ہے جیسے دنیا کی سب سے شریف بچی ہو۔ ابراج نے چائے کا گھونٹ پڑا اور ایک ہاتھ سے میرال کو بھی سینے سے لگائے رکھا۔ تو جلن کیوں ہو رہی ہے مسز ابراج؟ ابراج نے شرارت سے آنکھ ماری۔ مان لے کہ بیٹی باپ کی ہوتی ہے، جلن؟ اور مجھے؟ نوال نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کیوں جلنے لگی بلا؟ میں تو بس آپ کی صحت کا سوچ رہی تھی۔ اچھا جی۔ ابراج نے کپ میز پر رکھا اور تھوڑا سا نوال کی طرف کھسکا۔ تو یہ جو ماتھے پر تیوریاں چڑھی ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ نوال نے رخ موڑ لیا۔ مجھے کیا پتا، ویسے نہیں، جب سے میرال آئی ہے اب تو جیسے مجھے بھول ہی گئے۔ پہلے گھر آتے ہی آوازیں دیتے تھے، نوال کہاں ہے، اور اب میرال کہاں ہے؟ میری شہزادی جاگ رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میں اس گھر میں صرف فرنیچر کی ڈسٹنگ اور چائے بنانے کے لیے رہ گئی ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپا ہوا مان اور پیار بڑا شکوہ ابراج سے چھپا نہ ہے۔ ابراج ہنس پڑا۔ اسے میرال کو کریم پر کھلونوں کے پاس بٹھا خود نوال کے پاس قریب آ گیا۔ تو میری بیگم کو سوکن سے مسئلہ ہو رہا ہے؟
اس نے نوال کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا. سو کرنی تو ہے ہی میری. نوال نے میرال کی طرف دیکھا جو پلاسٹک کے بطخ کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی. دیکھیے ذرا کیسے آپ پر قبضہ کر لیا ہے. مجھے تو آپ کے قریب بھی نہیں آنے دیتی. رات کو بھی آپ کے سینے پر سوتی ہے. مجھے جگہ ہی نہیں ملتی. ابراج نے نرمی سے نوال کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا. نوال میری آنکھوں میں دیکھو. نوال نے نظریں اٹھائی تو وہاں وہی محبت تھی جو 2 سال پہلے بارش والی رات اس نے دیکھی تھی، بلکہ اب وہ محبت پہلے سے کہیں زیادہ گہری اور شفاف تھی. تمہیں لگتا ہے کہ اس چھوٹی سی جان نے تمہاری جگہ لے لی؟ ابراج نے سنجیدگی سے پوچھا. لگتا تو ایسا ہی ہے. نوال نے دبی ہوئی آواز میں کہا. پاگل لڑکی. ابراج مسکرایا. یہ میرال، یہ جو ہمارے سامنے کھیل رہی ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہماری محبت کی نشانی اور تم ہو نوال. اس کی آنکھیں دیکھو، بالکل تمہارے جیسی ہے. اس کی مسکراہٹ، اس کا غصہ، سب تم جیسا ہے. جب میں اسے پیار کرتا ہوں تو اصل میں تمہیں ہی پیار کر رہا ہوتا ہوں. نوال کا دل پگھلنے لگا. اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. سچ؟ اسے بچوں کی طرح پوچھا. 16 آنے سچ. ابراج نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا. تم میری ملکہ ہو اور وہ شہزادی، اور بادشاہ کی سلطنت ملکہ بیگ کے بغیر ویران ہوتی ہے. میرال میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن تم میری دھڑکن ہو نوال. اگر تم نہ ہوتی تو یہ خوشیاں، یہ رونق، یہ سکون کچھ بھی نہ ہوتا. نوال کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو ٹپک پڑا. وہ جذباتی ہو گئی تھی. I love you ابراج. اب دنیا کے بہترین شوہر اور بہترین باپ ہیں، اور تم دنیا کی بہترین بیوی اور ڈرامے باز ماں ہو. ابراج نے اسے چھیڑا. نوال نے ہنس کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا. میں ڈرامے باز نہیں ہوں. اچھا، تو یہ جو بھی ہائے میں لٹ کے برباد ہوئی والا سین چل رہا تھا، یہ کیا تھا؟ ابراج نے کہکا لگایا. اسی اسنا میں میرال، جسے شاید نظر انداز کیا جانا پسند نہیں آیا تھا، گھٹنوں کے بل چلتی کوئی آئی اور دونوں کے درمیان میں گھسنے کی کوشش کی. بابا! اسے ابراج کی ٹانگ کھینچی. ابراج اور نوال دونوں ہنس پڑے. ابراج نے جھک کر میرال کو اٹھایا اور اسے نوال کی گود میں ڈال دیا. یہ لو بھائی، تمہاری دشمن آ گئی. اب تم دونوں ماں بیٹی فیصلہ کر لو کہ ابراج کس کا ہے. نوال نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے کا چوما. یہ میری ہے، صرف میری. میں نے اسے 9 مہینے اپنے اندر پالا ہے، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اس پر پہلا حق میرا ہے. کیوں میرا؟ میرال نے جیسے بات سمجھ لی ہو اسے اپنی چھوٹی چھوٹی باہیں نوال کے گلے میں ڈال دی تھی اور سر رکھ دیا تھا. ابراج یہ منظر دیکھ کر بھوت رہ گیا تھا. اس کی دنیا سمٹ کر ان 2 وجودوں میں آ گئی تھی. ویسے نوال، ابراج نے صوفے کے پوسٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے وہ پہلی رات جب تم نے دروازہ بند کر لیا تھا؟ نوال شرما گئی. پلیز ابراج، اب تو بھول جائیں اس بات کو. میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ابراج کی آنکھوں میں شرارت تھی. اگر میں اس رات کھڑکی نہ توڑتا تو آج یہ ننھی منی کھڑکی توڑنے والی ہمارے پاس نہ ہوتی. نوال کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی. شکر ہے آپ ضدی تھے، ورنہ میں تو ڈرپوک تھی. ڈرپوک تو تم اب بھی ہو. یاد ہے کل رات جب لائٹ کے چلی گئی تھی تو کیسے چیخ کر میرے ساتھ آپ لگ گئی تھی. وہ تو اچانک اندھیرا ہو گیا تھا نا. نوال نے صفائی پیش کی. ہاں ہاں، سب پتہ ہے مجھے. ابراج نے اٹھ کر نوال اور میرال دونوں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا. شام گہری ہوتی تھی. کھڑکی کے باہر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. کمرے میں سکون تھا، محبت تھی اور ایک مکمل خاندان کی خوشبو تھی. نوال نے سر اٹھا کر ابراج کو دیکھا. اس کے دل میں اللہ کا بے انتہا شکر تھا. کہا وہ خوفزدہ لڑکی جو شادی کے نام سے کانپتی تھی، اور کہا آج کی پرسکون عورت جو اپنی محبت کے سائے میں محفوظ تھی. ابراج نے صرف محبت نہیں دی تھی، بلکہ اسے خود پر یقین کرنا سکھایا تھا. اسے ثابت کر دیا تھا کہ مرد اگر چاہے تو عورت کے لیے دنیا کو جنت بنا سکتا ہے. ابراج جی جانم، کبھی مجھے چھوڑیں گی تو نہیں نا؟ ابراج نے میرال کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر نوال کی آنکھوں میں دیکھا. نوال، سانس چھوٹ سکتی ہے لیکن ساتھ نہیں. یہ وعدہ اس رات بھی کیا تھا اور آج بھی کر رہا ہوں. ہم تینوں ایک اکائی ہیں. نوال نے اطمینان سے آنکھیں موند دی. میرال ان دونوں کے درمیان ہنستی کھیلتی رہی اور زندگی اسی طرح خوبصورت لمحوں کے ساتھ آگے بڑھتی رہی.